रहीम, ये जो आप अपने सामने एक मस्जिद देख रहे हैं, इसे तारीखी बाबरी मस्जिद कहा जाता है। एक मस्जिद तो अयोध्या में थी, जिसे मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर किया था, जिसे हिंदुओं ने शहीद कर दिया था। और ये भी वही बाबरी मस्जिद है जिसे मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने ही तामीर किया था। यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने दो मसाजिद की तामीर की थी, जिनमें से एक अयोध्या में थी और दूसरी ये वाली जो मस्जिद है ये पानीपत के इलाके में है। पानीपत जो है वो भारतीय रियासत हरियाणा में वाक़या है और ये भारतीय पंजाब और दिल्ली के साथ एक रियासत है। और यहाँ पर जो है सिख वो अक्सरियत में है। सन 1526 में इसी मकाम पर, जहाँ पर अभी ये मस्जिद तामीर है, यहाँ पर एक तारीखी जंग हुई थी, जिसमें सलातीन दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी और मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की जंग हुई थी। और इस जंग में जो है मुग़लों को फतह हासिल हुई थी। मुग़ल जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए थे और सलातीन दिल्ली का जो हुकूमत का जो सूरज था वो बिल्कुल गरूब हो गया और उनकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ये रियासत फ़रगाना के रहने वाले थे। इनके जो वालिद हैं उनका जो नस्ब है वो अमीर तैमूर लंग से मिलता है और उनकी जो वालिदा हैं उनका जो नस्ब है वो चंगेज़ खान से मिलता है। तो यानी कि ये अपनी माँ और अपने बाप दोनों की तरफ से जो है इनका नस्ब वो चंगेज़ खान से मिलता है और ये चंगेज़ खान की ही नस्ल से हैं। अभी ये 12 साल के थे कि फ़रगाना रियासत के इनके वालिद जो उनके उस वक्त के हुक्मरान थे उनका इंतकाल हो गया। और उनके इंतकाल के बाद बाबर के जो मामू थे उन्होंने अपने भांजे के खिलाफ बगावत बर्पा कर दी और भांजे को तख्त से उतार कर वो खुद हुकूमत के मालिक बन गए। तो बाबर अपने चंद साथियों और अपनी वालदा को लेकर रुपोश हो गए। और इस दौरान जो है बाबर ने कई बार अपनी मामू के साथ जंग की और जो ये जंग थी इसने काफ़ी ज़्यादा तवालत पकड़ ली। कभी बाबर तख्त पर बैठ जाता तो कभी जो है बाबर वो रुपोश हो जाता। बाबर ने अपनी ज़िंदगी के कई साल जो है वो पहाड़ों और जंगलों में रुपोशी की हालत में जो है वो गुजारे। आखिर तंग आकर जो है बाबर ने फ़रगाना की जान छोड़ दी और उसने जो है काबिल पर हमला किया और काबिल का जो तख्त है वो उसने संभाल लिया। अभी इसे काबिल के तख्त पर बैठे हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि हिंदुस्तान के दो मशहूर हुक्मरानों, जिनमें से एक तो लोधी हुकूमत के गवर्नर पंजाब दौलत खान लोधी और दूसरा भारतीय रियासत राजस्थान के जो हुक्मरान थे राणा सांगा, इन दोनों ने जो है मुतअद्दिद खतूत लिखे जिनमें उन्होंने बाबर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हुए हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी और साथ जो है उसको अपनी तरफ से मुकम्मल मदद और हिमायत की भी यकीन दहानी कराई। तो इन दोनों की खतूत और इनकी जो है हिमायत की शय पर बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त बाबर के पास जो फ़ौज थी उसकी तादाद टोटल 12,000 थी और लोधियों के पास जो फ़ौज थी वो 1 लाख से ज़्यादा थी। तो अगर देखा जाए तो किसी भी लिहाज से मुग़लों का और लोधियों का कोई मुकाबला नहीं बनता था। लेकिन बाबर की फ़ौज के पास एक ऐसा हथियार था कि जो आज तक ना तो लोधियों ने देखा था और ना ही जो है कभी उसका सामना किया था। और बाबर को यकीन था कि वो इसी हथियार की बुनियाद पर जो है ये जंग जीत लेगा और हिंदुस्तान को जो है वो अपनी हुकूमत में शामिल कर लेगा। तो सन 1526 को जो है उसने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और इन दोनों हुक्मरानों की शय पर जो है उसने हिंदुस्तान आने का फ़ैसला किया और भारतीय रियासत हरियाणा के शहर पानीपत में इसने जो है अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और सफ़े बांध ली। तो बाबर को हमलावर होता देखकर लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी भी उसने अपनी फ़ौज को जमा किया, जिनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा बनती थी। और इस फ़ौज में जो है कई हाथी सवार भी थे, कई घोड़सवार भी थे और कई जो अफराद है वो ऊँटों पर भी थे। ज़हीरुद्दीन बाबर के मुकाबले में इब्राहिम लोधी के पास अगरचे फ़ौज ज़्यादा थी, लेकिन जो इब्राहिम लोधी था वो एक अच्छा हुक्मरान बहरहाल नहीं था। उसके कई उमरा और उसके जो कई गवर्नर थे वो उससे बिल्कुल तंग थे, उसके खिलाफ बगावत बर्पा कर चुके थे। जो इब्राहिम लोधी था वो हद दर्जे ज़्यादा शक्की उल मिजाज था। उसने अपने शक की बुनियाद पर जो है कई उमरा को
قتل کروا دیا تھا، کئی جو اہم عہدیدار تھے حکومت کے ان کو جو ہے اس نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور وہ اتنا شکی ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ بچا، اور ان پر بھی جو ہے اس نے ظلم ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ دیے، اور اسی کے ظلم سے جو ہے تنگ آ کر اسی کے جو رشتہ دار دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری جانب جو رانا سانگا تھا، دراصل اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر بابر ہندوستان پر حملہ کرے اور بابر ہندوستان کو جیت لے، فتح یاب ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امیر تیمور کی طرح یہاں پر کچھ دن کے لیے آئے، لوٹ مار کرے اور جو ہے واپس چلا جائے، پھر اس کے بعد میدان خالی ہوگا اور یہ ہندوستان پر حملہ کر کے جو اپنی حکومت ہے وہ بڑھا سکتا ہے، مزید جو علاقے ہیں ان پر یہ قابض ہو سکتا ہے۔ تو دراصل جو رانا سانگا تھا اس کی اصل خواہش یہی تھی کہ بابر کے جانے کے بعد وہ سارے ہندوستان کا کل خود مختار مالک بن جائے۔ بہرحال سن 1526 کو پانی پت کے اس تاریخی میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، ایک طرف 1,00,000 کا لشکر تھا تو دوسری جانب جو ہے صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ بابر نے اپنے جو لشکر تھا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک دائیں طرف، ایک بائیں اور ایک بیچ میں۔ اس کے علاوہ جو اس کا مشہور ہتھیار تھا وہ تھی توپ۔ جی ہاں، توپ وہ واحد ہتھیار تھا کہ جو اس سے پہلے کسی بھی حکمران کے پاس نہیں تھا، یہ خالصتاً جو ہے مغلوں نے ہی اس کو ایجاد کیا تھا، اور اس توپ کے بارے میں جو ہندوستانی فوج تھی وہ بالکل نہیں جانتی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ توپ کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اپنی فوج کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے جو توپیں تھیں وہ درمیان میں گاڑ دیں، اور ان توپوں کی جو تعداد تھی وہ 26 تھی۔ توپیں گاڑنے کے بعد جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، یہاں پر جو ہے سلطان ابراہیم لودھی نے ایک تاریخی غلطی کر دی۔ یہ وہی غلطی تھی جو اس سے پہلے اسکندر اعظم کے خلاف راجہ پورس نے کی تھی، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کی بجائے جو ہاتھیوں پر فوج بیٹھی تھی اس کو جو ہے آگے کر دیا۔ جیسے ہی وہ فوج آگے آئی تو بابر نے جو ہے اپنے توپ خانے کو حکم دیا کہ ان پر گولے داغو۔ تو بارود اور گولوں کی جو دھمک تھی اور ان کی جو ضربیں تھی، اس سے جو ہے ہاتھی بالکل بدک گئے، اور انہوں نے جو ہے منہ پیچھے پھیر لیا اور اپنی ہی فوج کو انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 20 سے 30 ہزار جو سپاہی تھے وہ لودھیوں کے ہاتھیوں نے ہی لتاڑ دیا اور ان کو مار دیا، اور ہاتھی جو ہے بالکل بدک کر وہ بھاگ گئے۔ اب یہاں پر جو ہے سلطان ابراہیم لودھی نے ایک غلطی اور کر دی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ جو ہے خود میدان جنگ میں کود پڑا۔ حالانکہ سلطان ابراہیم لودھی اگر دور رہ کر اپنے سپاہیوں کو بھیجتا، اپنی فوج سے اگر وہ جنگ کرواتا، تو شاید جو ہے اس کے سپاہی وہ مغل فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ بہرحال اگر اس جنگ میں سلطان ابراہیم کو کچھ ہو جاتا تو اس کی جو اتنی بڑی فوج تھی وہ بالکل بدل ہو جاتی اور جو ہے یہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ لیکن ابراہیم لودھی نے جو ہے یہاں پر دور اندیشی سے کام نہیں لیا، اور اپنے 10,000 محافظوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ جنگ میں کود پڑا۔ ابراہیم لودھی بڑی بے جگری سے لڑا، بڑی بہادری سے لڑا، اور قریب تھا کہ وہ جو ہے مغل فوج پر قابو پا لیتا اور مغل فوج کو جو ہے وہ شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا۔ اچانک بابر کا ایک کمانڈر جو توپوں پر تعینات تھا، اس نے جو ہے ایک توپ کو خود سنبھالا، اس میں گولہ ڈالا، بارود ڈالا، اور اس کا رخ جو ہے اس نے سلطان ابراہیم لودھی کی طرف کر کے اس نے جو ہے گولہ چلا دیا۔ گولہ اڑتا ہوا آیا اور سلطان ابراہیم کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ سلطان ابراہیم جو ہے وہیں پر گر پڑا اور وہ مر گیا۔ تو سلطان ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کی جو فوج تھی وہ بالکل بدل ہو گئی اور میدان جنگ چھوڑ کر وہ بھاگ نکلی۔ تو بابر کی فوج نے جو ہے ان کا پیچھا کیا اور راستے میں جو ہے ان کو مارتے رہے اور وہ دلی تک پہنچ گئے۔ لیکن یہاں پر جو ہے دلی میں سلطان ابراہیم کی جو والدہ تھی وہ قلعہ میں بند ہو کر بیٹھ گئی، اور انہوں نے جو ہے باہر نکلنے سے اور جو دروازے کی چابیاں تھیں وہ بابری فوج کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بابر نے دلی کو فتح کر لیا تھا تو جو دلی کا جو شاہی خزانہ تھا اور جو دارالحکومت تھا اس کے اندر بھی جانا لازمی تھا۔ تو بابر نے جو ہے اپنا ایک قاصد ابراہیم کی والدہ کی طرف بھیجا
تو سلطان ابراہیم کی والدہ نے جو ہے اپنی 3 شرائط بابر کے سامنے پیش کی کہ اگر بابر یہ 3 باتیں مان جاتا ہے تو وہ اس کو دلی میں داخل ہونے دے گی، ورنہ نہیں دینے۔ تو اس کی جو 3 شرائط تھیں وہ سب سے پہلی یہ تھی کہ ایک والدہ اور اس کا جتنا بھی خاندان تھا اس کو امان دی جائے، دلی سے ہٹ کر اس کو جو ہے ایک محل نما مکان بنا کے دیا جائے، اور سالانہ جو ہے 7 لاکھ روپے تک اس کا وظیفہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ بابر نے جو ہے اس کی یہ تینوں شرائط مان لی، اور ابراہیم کی والدہ نے جو ہے دلی کے دروازے کھول دیے، اور مغل فوج جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر داخل ہونے کے بعد جو ہے اس نے لودھیوں کے جو خاندان تھا اس سے بڑا اچھا سلوک کیا، اور سلطان ابراہیم لودھی کو جو ہے اپنی والدہ کا درجہ دیا، اس کو شاہی پوشاک پیش کی، اور اپنے وعدے کے مطابق جو ہے اس نے کسی بھی شاہی فرد کے افراد کو کچھ نہ کہا، ان کو ایک محل نما مکان بنا کر دیا، اور 7 لاکھ روپے سالانہ جو ہے ان کا وظیفہ وہ مقرر کر دیا۔ قرین جو تخت سنبھالنا اور چیز ہوتی ہے، جنگ جو جیتنا ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو بابر نے تخت کی جو جنگ تھی وہ تو جیت لی تھی، لیکن اب مسئلہ تھا کہ دلی کے تخت کو سنبھالنا اور حکومت کرنا۔ بابر جیسے ہی تخت پر بیٹھا اس نے سب سے پہلے جو ہے جو باغی امراء تھے یا جو باغی فوج تھی ان کی جو بغاوت تھی اس کو سختی سے کچل دیا، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ اس کے سامنے تھا وہ تھا رانا سانگا۔ رانا سانگا جو تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو مغل فوج ہے وہ دلی میں لوٹ مار کرنے کے بعد یہاں سے نکل جائے گی، اور وہ جو ہے رانا سانگا اپنی فوج کے ساتھ دلی کے تخت پر حملہ کرے گا، اور جو ہے تخت وہ سنبھال لے گا، اور وہ پورے ہندوستان کا مالک بن جائے گا۔ لیکن مغل فوج نے تو دلی کو نہ چھوڑا، اور وہیں پر وہ براجمان ہو گئے۔ تو جو رانا سانگا تھا اس نے جو ہے بابر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اس کے جو ہم نوا دوسرے راجے تھے ان سے جو ہے اس نے مدد طلب کی، اور ایک بڑی فوج لے کر جو ہے وہ بابر کے مقابلے کی طرف نکلا۔ بابر سے جو ہے دراصل رانا سانگا نے دھوکہ کیا تھا، کیونکہ بابر کو جو ہے ہندوستان پر حملے کی دعوت اسی رانا سانگا نے دی تھی، اور ساتھ میں اس نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر بابر ہندوستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی حمایت بھی کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ فوج بھی دے گا۔ لیکن عین موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی تو رانا سانگا اپنے وعدے سے پھر گیا، اس نے نہ تو حمایت کی اور نہ ہی جو ہے اس نے بابر کو فوج دی، اور یہ جو جنگ تھی یہ جنگ اکیلی بابر نے لڑی، اور بابر یہ جنگ جیت گیا۔ تو بابر جو تھا وہ رانا سانگا کو دراصل بدعہد سمجھتا تھا، اور اسی لیے جو ہے بابر کو جب پتہ چلا کہ رانا سانگا اس کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے کے بعد فوج لے کے اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو بابر جو ہے اس نے اپنی فوج کو دوبارہ سے منظم کیا اور مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک ریتلے ٹیلے کے قریب جو ہے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہاں پر بھی جو ہے بابری توپوں نے اپنا رنگ دکھایا، اپنا کمال دکھایا، اور رانا سانگا کی جو فوج تھی وہ بالکل بددل ہو کر بھاگ گئی، اور رانا سانگا کو جو ہے ایک عبرتناک شکست اس کا مقدر بنی۔ شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ پسپا ہو کر بھاگے، لیکن جو بابری فوج تھی انہوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا، کیونکہ ایک تو ریتلے میدان تھے، دوسرا فوج کے لیے پانی کا بھی مسئلہ تھا، اس لیے بابر نے جو ہے ان کا پیچھا کرنا اچھا نہیں سمجھا، اور وہ واپس دلی لوٹ آیا۔ یہاں پر جب وہ واپس لوٹا تو جو سلطان ابراہیم کی والدہ تھی وہ ویسے منہ کی طرح سے تو بابر کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ دشمنی پا رہی تھی، وہ بابر کو جو ہے ختم کرنا چاہتی تھی، اور اسی جو ہے دشمنی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے بابر کا باورچی اور 2 جو نوکرانیاں تھیں ان کو خرید لیا۔ ان دونوں نے جو ہے بابر کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب بابر یہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کو جو ہے قے آنی شروع ہو گئی، تو اس کو پتہ لگ گیا کہ جو ہے مجھے زہر دیا گیا ہے، تو پھر جو ہے اس نے ایک بلی اور ایک کتے کو منگوایا، اور ان دونوں کے سامنے جو ہے انہوں نے کھانا رکھا۔ انہوں نے جیسے کھانا کھایا تو وہ کتا اور بلی مر گئے۔ بابا نے جو ہے اب اپنے اس سازش کا جو ہے پتہ لگانے کے لیے مکمل تحقیقات کی، تو 2 نوکرانیاں اور جو باورچی تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دراصل ہم نے جو ہے اس سازش پر سلطان ابراہیم لودھی کی جو والدہ ہے انہوں نے ہی اکسایا تھا۔ باورچی کی جو کھال تھی وہ مغل شہنشاہ بابر نے جو ہے کھنچوا دی،
ایک نوکرانی کو جو ہے گولی مار دی گئی اور ایک کو جو ہے ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دیا گیا۔ اس کے بعد بابر نے جو ہے سلطان ابراہیم لودھی کی والدہ کے کو جتنی بھی مراد تھی وہ ختم کر دی اور اسے خاندان کے سمیت جو ہے کابل میں اپنے بیٹے کے پاس جلاوطن کر دیا۔ جلاوطن کرنے کے بعد جو ہے بابر نے جو چھوٹے موٹی بغاوتیں تھیں ان کو ختم کر کے جو ہے اپنی حکومت کو بالکل مستحکم کر لیا۔ ابھی اس کی حکومت کو جو ہے کیے ہوئے 4.5 سال ہی ہوئے تھے کہ اس کا پیارا بیٹا جو تھا ہمایوں وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور حکیموں نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے اور بابر کو یہ بات بتا دی گئی کہ ہمایوں جو ہے وہ کچھ ہی روز کا مہمان ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو بابر کے ہمایوں ہیں وہ فوت ہو جائے۔ لیکن بابر کو جو ہے اپنے بیٹے سے بے حد پیار تھا اور بابر یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جو بیٹا ہے اس کے سامنے وہ فوت ہو جائے۔ لہٰذا ایک روز جو ہے اس نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اپنے بیٹے کی چارپائی کے گرد اس نے جو ہے چکر کاٹنے شروع کر دی۔ ساتھ میں جو ہے وہ یہ دعا بھی کرتا رہا کہ یا اللہ میری زندگی جو ہے وہ تو لے لے اور میرے بدلے میں جو میرا بیٹا ہے اس کو جو ہے تو وہ زندگی دے دے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جو مطلب بابر نے وہ اس کے چارپائی کے گرد پھیرے لگائے تو جو ہے بابر کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور ہمایوں جو تھا وہ بتدریج بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب 7واں چکر شروع ہوا تو بابر جو ہے وہ غش کھا کر گر پڑا اور ابراہیم لودھی جو ہمایوں تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جو ہے بابر کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں جو ہے وہ 47 سال کی عمر میں سن 1530 میں انتقال کر گیا۔ بابر نے اپنی ایک مشہور معروف کتاب تذکرہ بابری بھی لکھی تھی جس میں اس نے جو ہے یہ سارے حالات و واقعات لکھے تھے اور اس نے جو ہے مطلب ترتیب وار اپنی جو اس کی زندگی تھی اس بارے میں ہندوستان کی فتوحات کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں جو ہے اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ جو ہے